बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। क्या अमरीका जंग से भाग रहा है? वाइट हाउस से मिलने वाले इशारों में ऐसा ही नज़र आ रहा है। इस दौरान ईरान ने सीज़ फायर के बारे में किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है। इधर इंडिया में एनर्जी सप्लाई पर हलचल मची हुई। वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीरों के साथ आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया और एस्मा लाफिज कर दिया गया। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। अगर लिबास शख्सियत का आईनादार है तो फिर सुल्तान है एक आईना साज। सबके दिलों पे राज करने वाला नाम सुल्तान मेक स्टेटमेंट। रिवायतों की आन हो, महफिलों की जान हो, शख्सियत का शाहकार और लिबास बावखार। जहाँ हो बात ज़ौक़ की वहाँ जिक्र तुम्हारा हो, क्योंकि तुम ही तो सुल्तान हो। मेंस एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल रेंज फ्रॉम द हाउस ऑफ सुल्तान बिसाइड चौमहल्ला पैलेस, फिलवट, हैदराबाद। ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनीशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। जंग खत्म करने के लिए ट्रंप पर एडवाइजर्स का दबाव। कहा मामला तूल पकड़ेगा तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ट्रंप ने एक हफ्ते के अंदर जंग खत्म करने का दिया इशारा। कहा ईरान तेल की सप्लाई में रुकावट डालेगा तो सख्त हमले करेंगे। ईरान ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। सीज़ फायर के इशारे रद्द। कहा जंग खत्म करने का फैसला हम करेंगे। ट्रंप की पुतिन से मिडल ईस्ट जंग पर बातचीत। क्रेमलिन ने कहा रशियन सदर ने तनाव कम करने के लिए तजवीजें पेश की। इसराइल में हमलों की नई लहर। हैफा बंदरगाह, फ्यूल टैंक्स और एनर्जी रिफाइनरीज पर हमले, सायरन की आवाजें। खलीजी मुल्कों में ईरान के हमले। कतर ने शहरियों के लिए सख्त चौकसी का अलर्ट जारी किया। यूएई में चीजें महंगी हो गईं। ईरान में इसराइल और अमेरिका की भारी बमबारी। इमारतों की खिड़कियां हिलने लगीं। रिसालत स्क्वायर पर 40 जाँ बहक। मोदी ने वजीरों के साथ एलपीजी की सूरत हाल का लिया जायजा। सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए एस्मा कानून लगा दिया गया। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लोकसभा में करारदाद। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख बहस। यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है। शरीयत कानून के खिलाफ दरखास्त पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने एडवाइजर्स की तरफ से जल्द ईरान जंग ख़त्म करने के लिए दबाव का सामना है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और अगर जंग लंबी चली तो इससे हालात और ख़राब हो जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात कही। ट्रंप ने इशारा दिया कि जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन के ज़रिए काफ़ी टारगेट्स हासिल कर लिए गए। फ्लोरिडा में मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जंग में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप
ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے شیڈول سے پہلے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر ایران تیل کے بہاؤ میں مداخلت کرے گا تو اور زیادہ سخت فوجی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر حملے کرے گا یا رکاوٹ پیدا کرے گا تو امریکہ 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کرے گا۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے دوران جنگ کے خاتمے کے بارے میں سوال پر کہا کہ جلد جنگ ختم ہوگی اور زیادہ اصرار پر انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز کے ذخیرے اور نئے میزائلز بنانے کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے قریب ہیں۔ انہوں نے ایک نئے ایران کی بھی بات کی۔ ٹرمپ نے سپریم لیڈر کی حیثیت سے مشتبہ خامنہ ای کے چناؤ پر مایوسی کا اظہار کیا۔ جنگ ختم کرنے کے ٹرمپ کے ریمارکس کے باوجود ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کسی بھی حالت میں تیزی سے واپسی کا امکان نہیں ہے۔ عہدیداروں نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ اسرائیل اور خطے میں امریکہ کے ٹھکانوں اور دوسرے مقامات پر ایران کے حملے جاری ہیں، اس وجہ سے جنگ روکنے کے لیے واشنگٹن کی کوئی بھی کوشش پیچیدہ ہوگی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ پردے کے پیچھے کئی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا گیا ہے کہ وہ عوام کے سامنے جنگ ختم کرنے کی ایک اسٹریٹجی رکھیں۔ یہ مشورے ایک ایسے وقت دیے گئے ہیں جب تیل کی قیمتیں فی بیرل $100 ہو گئی ہیں اور معیشت پر جنگ کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ریپبلکنز کو آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں جنگ اور معیشت پر اثرات کی فکر ستا رہی ہے۔ سرویز کے مطابق زیادہ تر امریکی جنگ کے خلاف ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ واشنگٹن کے حق میں ایک کلیئر نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے جنگ ختم کی جائے۔ اس عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک وہ اطمینان بخش جیت کا دعویٰ نہیں کر دیتے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے ان خبروں کو رد کر دیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں جنگ کے تعلق سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایسی خبریں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ ٹرمپ کے ساتھ وار روم میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ٹرمپ کے ایڈوائزرز 24 گھنٹے آپریشن ایپک فیوری کو کامیاب بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان آپریشنز کا انجام کمانڈر ان چیف طے کریں گے۔ ایران نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سرخچی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ سیز فائر بات چیت ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے۔ عباس سرخچی نے کہا کہ ہم نئے لیڈر کی تقریروں اور تبصروں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک امریکیوں کے ساتھ بات چیت کا سوال ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران نے کہا کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ جنگ کب ختم کرنی ہے۔ ریولیوشنری گارڈز نے بتایا کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہیں گے، مڈل ایسٹ سے کوئی تیل نہیں گزرے گا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہی نے واشنگٹن کے ان دعووں کو رد کر دیا کہ جنگ جلد ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ختم نہ ہونے والی جنگ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی شہادت ناقابل معافی جرم ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو اپنی کارروائیوں کے لیے پہلے معافی مانگنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ٹیلی فون پر ایران جنگ کے بارے میں بات چیت کی۔ بات چیت کے بعد کرملن نے کہا کہ پوٹین نے مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کے لیے بعض تجویزیں پیش کی ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے ان تجویزوں کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن کہا کہ تجویزوں پر غور ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا تناؤ کم کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ منافقت چھوڑ دے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یورپی یونین کی چیف ارسولا وان ڈیر لین کے ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ ارسولا نے کہا تھا کہ ایرانی عوام آزادی، عزت اور اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق رکھتے ہیں، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے بقائی نے کہا کہ مہربانی کر کے آپ دوغلاپن چھوڑ دیجیے۔ آپ نے غلط سمت پر ٹھہر کر اپنا کیریئر بنایا ہے، جن میں ناجائز قبضے کی تائید، نسل کشی اور ظلم کی منظوری شامل ہے۔ اب آپ ایرانیوں کے خلاف جنگی جرائم اور جارحیت کی تائید کر رہی ہیں۔ انہوں نے یورپی لیڈرشپ پر الزام لگایا کہ لاقانونیت اور ظلم کے باوجود وہ خاموش رہی۔ یہ گٹھ جوڑ کے برابر ہے۔ تیل کی منڈیوں میں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے۔ ایک دن پہلے تیل کی قیمت $120 تک پہنچ گئی تھی، لیکن مارکیٹ ختم ہوتے ہوتے تیل کی قیمت $101 پر بند ہوئی۔ اس دوران منگل کو تیل کی قیمت $90 پر پہنچی۔ جنگ روکنے کے بارے میں ٹرمپ کے بیان کے بعد مارکیٹ میں کچھ سدھار آیا۔
ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں جنگ کی محاذ کی خبروں سے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل میں حملوں کی نئی لہر شروع کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ کی فوج نے حیفا کی بندرگاہ، فیول ٹینکس، آئل اور گیس ریفائنریز کو نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے آئل ڈپوز پر حملوں کے جواب میں یہ کارروائیاں کی گئیں۔ بیان میں کہا گیا کہ مجرم امریکہ اور بچوں کے قاتل زائنسٹ سسٹم کے خلاف لڑائی باطل پر حق کی فتح تک جاری رہے گی۔ اسرائیل کے کئی علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ IRGC نے کہا کہ ایرانی فوجوں نے اب تک خلیج فارس میں امریکہ کے 10 انتہائی جدید ریڈار سسٹمز کو تباہ کیا ہے۔ IRGC کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعیمی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کا گولہ بارود ختم ہو رہا ہے، تم لوگ جنگ سے باہر نکلنے اور عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تم امریکی عوام کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ بریگیڈیئر جنرل نعیمی نے کہا کہ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ امریکی عوام کو یہ محسوس ہو کہ خلیج فارس میں امریکی فوج کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پوری طرح سے بوکھلاہٹ اور الجھن کا شکار ہیں، جس کی وجہ ایران کا آپریشن سچا وعدہ 4 ہے۔ ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی فوج نے کسی بھی زمینی آپریشن کو دشمن کے سپاہیوں کو ہلاک کرنے اور گرفتار کرنے کا موقع سمجھیں گی۔ امریکہ تیل کے بحران کے درمیان اس تجویز پر غور کر رہا ہے کہ بعض ملکوں سے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بھاری بمباری کی۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے سب سے بڑا حملہ کیا گیا۔ تہران میں دھماکے اس قدر خوفناک تھے کہ کئی عمارتوں کی کھڑکیاں ہلنے لگیں۔ تہران کے رسالت اسکوائر کے قریب ایک حملے میں 40 لوگوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ کئی عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اسرائیلی فوج نے تہران اور لبنان میں نئے حملوں کا اعلان کیا۔ ایران نے خلیجی ملکوں پر بھی حملے جاری رکھے۔ سعودی عرب، جارڈن اور قطر نے اربل میں UAE کے قونصلیٹ پر حملے کی مذمت کی۔ مڈل ایسٹ میں کئی جگہ امریکی اڈوں پر میزائل فائرنگ جاری ہے۔ ایران نے انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ قطر نے اپنے شہریوں کے لیے چوکسی کی سخت وارننگ جاری کی ہے اور عوام سے کہا ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں۔ قطر نے کہا کہ وہ ایران کی جارحیت سے نمٹنے کو ترجیح دے گا۔ بحرین نے کہا کہ اس نے 105 میزائلز اور 176 ڈرونز کو روکا ہے۔ UAE میں ضروری چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جن میں پیاز اور ٹماٹر بھی شامل ہے۔ جنگ کی وجہ سے ضروری چیزوں کی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ امارات کے عہدیداروں نے بتایا کہ قیمتوں میں اضافہ وقتی ہے۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل نے تازہ حملے کیے۔ لبنان میں اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے اب تک جملہ 6,66,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ لبنان کے طائر شہر پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کے ریفیوجیوں سے متعلق ادارے نے کہا کہ لبنان سے 80,000 لوگ سرحد پار کر کے سیریا میں داخل ہوئے۔ آذربائیجان نے ایران میں کئی ٹن کھانا اور دوائیں روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں ایران اور آذربائیجان کے درمیان ایک ڈرون حملے کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوا تھا، لیکن اب صلح کی علامت میں آذربائیجان کی ایمرجنسی وزارت نے مدد روانہ کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں ملکوں کے پریزیڈنٹس کے درمیان 8 مارچ کو ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی تھی، جس کے بعد مدد بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ میٹنگ کی اور LPG کی سپلائی کے بارے میں غور کیا۔ انہوں نے مڈل ایسٹ جنگ سے پیدا صورتحال کے بارے میں تفصیل سے غور کیا۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب جنگ کی وجہ سے انرجی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ مرکزی حکومت نے ڈومیسٹک فیول مارکیٹ کی حفاظت کے لیے ایسما قانون لاگو کر دیا ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ انرجی ریسورسز کی بلا روک ٹوک دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 1955 کا قانون ایسما لاگو کیا گیا ہے۔ 2 دن پہلے LPG کی قیمتوں میں 60 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ وزارت پیٹرولیم نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک پینل بنایا ہے۔ اس دوران کئی ریسٹورنٹس میں گیس کی قلت پیدا ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ حیدرآباد میں بھی LPG کی قلت کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ہٹانے کے لیے قرارداد ایوان میں قبول کر لی گئی، جس کے لیے 50 ارکان کی تائید ضروری تھی۔ اس قرارداد پر بحث کے لیے 10 گھنٹے دیے گئے ہیں اور اپوزیشن اور کانگریس یعنی حکومت کے ارکان کے درمیان
گرما گرم بحث ہوئی. کانگریس رکن پارلیمنٹ محمد جاوید نے قرارداد پیش کی. انہوں نے الزام لگایا کہ اسپیکر اوم برلا نے لیڈر آف اپوزیشن اور دوسرے لیڈرز کو بولنے نہیں دیا. اس قرارداد پر بحث جاری ہے. مرکزی وزیر کرن رجیجو نے راہل گاندھی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے ایسا لیڈر آف اپوزیشن دیکھا ہے جو وزیر اعظم کو گلے لگانے کے لیے دوڑتا ہے اور آنکھ مارتا ہے. کرن رجیجو نے سوال کیا کہ کیا راہل گاندھی اسپیکر سے بڑے ہیں. کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کا بچاؤ کیا اور انہوں نے راہل گاندھی کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اکیلے پارلیمنٹ رکن ہیں جو بے خوف ہو کر پارلیمنٹ میں سچ بول رہے ہیں اور 12 سال سے کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکے. صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پر بحث کے دوران بعض دستوری اعتراضات کیے اور انہیں کارروائی کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھائے اور کہا کہ اسپیکر کے خلاف نوٹس پیش کیے جانے کے بعد اسپیکر کو اپنے اختیارات استعمال نہیں کرنے چاہیے. Done by Baba Sahib. First deputy speaker, you don't have a deputy speaker. If the deputy speaker is also absent, such person has been determined by the rules of procedure of the House. Third, if no such person is present, such other person has been determined by the House. Sir, you are sitting over there. I challenge it also. Why? Because you read Nabam Rabia, Constitution Bench case. Once a notice of removal has been given against a speaker, the speaker cannot exercise adjudicatory or discretionary powers that have a bearing on those proceedings. Bearing on those proceedings, that is these proceedings. The speaker has a direct personal interest in the outcome, and that interest disqualifies him from acts that shape these proceedings. You take the judgment of Quixote Holohan. Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicative function must observe natural justice. You have been appointed by the speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete, sir. Let me complete. In the last three no confidence, the deputy speaker. That is why I say, first, the proceedings are constitutionally irregular. I got it. Your point. No. Let me complete, sir. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب یونیفارم سول کوڈ UCC لاگو کرنے کا وقت آ گیا ہے. عدالت نے ایک درخواست کو بہت اچھا کیس قرار دیتے ہوئے یہ ریمارک کیا جس میں 1937 کے شریعت قانون کی بعض دفعات کو برخاست کرنے کی خواہش کی گئی اور انہیں مسلم عورتوں کے تعلق سے امتیازی قرار دیا گیا. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جو مالیہ باغچی اور جسٹس آر مہادیو کی بینچ نے کہا کہ اگر عدالت وراثت قانون کو ختم کر دے گی تو اس سے ایک قانونی خلا پیدا ہوگا اور مسلم وراثت کے تعلق سے کوئی دوسرا قانون نہیں ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز. سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ میں. روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار. جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو. مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلورڈ، حیدرآباد. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان. ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں. جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر. پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ. رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے. فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں. جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس. ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور. اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے. زعفران ہاؤس
नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। जाफरान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। जंग खत्म करने के लिए ट्रंप पर एडवाइजर्स का दबाव, कहा मामला तूल पकड़ेगा तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ट्रंप ने एक हफ्ते के अंदर जंग खत्म करने का दिया इशारा, कहा ईरान तेल की सप्लाई में रुकावट डालेगा तो सख्त हमले करेंगे। ईरान ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया, सीज फायर के इशारे रद्द, कहा जंग खत्म करने का फैसला हम करेंगे। ट्रंप की पुतिन से मिडिल ईस्ट जंग पर बातचीत, क्रेमलिन ने कहा रशियन सदर ने तनाव कम करने के लिए तजवीजें पेश की। इसराइल में हमलों की नई लहर, हैफा बंदरगाह, फ्यूल टैंक्स और एनर्जी रिफाइनरीज पर हमले, सायरन की आवाजें। खलीजी मुल्कों में ईरान के हमले, कतर ने शहरियों के लिए सख्त चौकसी का अलर्ट जारी किया, यूएई में चीजें महंगी हो गईं। ईरान में इसराइल और अमेरिका की भारी बमबारी, इमारतों की खिड़कियां हिलने लगीं, रिसालत स्क्वायर पर 40 जाँ बहक। मोदी ने वजीरों के साथ एलपीजी की सूरत हाल का लिया जायजा, सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए एस्मा कानून लगा दिया गया। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लोकसभा में करारदाद, हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख बहस। यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है, शरीयत कानून के खिलाफ दरखास्त पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।